अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 9 मई के केसेस भरपूर अंदाज से मंतकी अंजाम को पहुंचने लगे हैं। मुलजिमान मुल्क में मौजूद हों या फिर बैरून मुल्क, उन्हें सख्त सजाएं देने का सिलसिला तेजी से शुरू है। आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी करने के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मोइद पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। थाना पारा के मुकदमे में साबिर शाकिर, मोइद पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा सुनाई गई। इससे पहले 19 दिसंबर को 9 मई हमला केस में पीटीआई के सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इन अदालती फैसलों और सजाओं के दरमियान अहम डेवलपमेंट यह हुई है कि एक तरफ 9 मई के केसेस अंजाम को पहुंचने लगे हैं, तो दूसरी तरफ सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की बाज़कश भी तेज होने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार हुकूमती सफ़ों से मामलात बातचीत के जरिए हल करने की सदाएं बुलंद हो रही हैं। सियासी इंतहा पसंदी शुरू हो चुका है, तो कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफाहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है? वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। ये कैसे होना है, ये कब होना है, ये तो हमारे बड़े ही फैसले करेंगे, हम तजवीज़ ही दे सकते हैं। बिलावल ने इशारा दिया और मफाहमत के बादशाह कहलाने वाले सदर आसिफ जरदारी ने आगे बढ़कर सालसी के लिए अपनी खिदमत पेश कर दी। नए साल पर अपने पैगाम में सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि यह वक्त महाजराई माहौल में शिद्दत और हरारत पैदा करने का नहीं, बल्कि रोशनी पैदा करने का है। पाकिस्तान को महाजराई नहीं, ताउन की जरूरत है। एतमाद बहाली और तमाम जमहूरी कुव्वतों को आईनी रास्ते पर वापस लाने के लिए वफाक की अलामत के तौर पर मैं कौमी मफाहमत और मसालती अमल की क़यादत के लिए तैयार हूं, ताकि फासले कम किए जाएं। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात सिर्फ सदर जरदारी की ही सोच नहीं, खुद वजीर आज़म शहबाज शरीफ भी इससे पहले पीटीआई को मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं, और अब वजीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने भी पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए अपनी तजावीज़ पेश कर दी हैं। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई से इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने और 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल वापस लेने का भी मुतालबा किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 8 फरवरी को पहिया जाम करने की कोशिश की गई तो उनको ऐसा धर लिया जाएगा कि ये फिर गिला करेंगे। अब एक तरफ सजाएं हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की सदाएं हैं। ऐसे में मुज़ाकरात से सियासी इस्तेहकाम के ख्वाब को ताबीर मिलेगी या फिर ये सपना अधूरा ही रहेगा। और सवाल यह भी है कि अदालत ने बैरून मुल्क मौजूद डिजिटल दहशतगर्दों को सजाएं तो सुना दी, इन सजाओं पर अमल दरामद कैसे होगा, मुलजिमान को वापस कैसे लाया जाएगा? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरवत साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, खासतौर पर वो रहनुमा जो कि लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर में कैद हैं, लाहौर की जेल में हैं, उनके हवाले से भी सजाएं सुनाई गई। इमरान खान के लिए भी कोई नरमी नजर नहीं आ रही, और फिर आज एक और आम मामले के हवाले से डिजिटल दहशतगर्दी का नाम देते हुए कुछ और लोगों पर सजाएं सुनाई गई हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का सिलसिला आपको क्या लगता है, कहां जाकर रुकेगा? देखिए, अदालतों के फैसले जो हैं वो तो सिर्फ एक प्रेशर बढ़ाने का जरिए बने हुए हैं। मैं बहैसियत वकील और इस पेशे से तकरीबन 33 साल से वाबस्तगी के बलबूते पे ये कह सकता हूँ कि ये अदालती इख्तियारात और जो एब्यूज़ हैं प्रोसेस ऑफ लॉ का, हर एक मुकदमा पीटीआई के खिलाफ फैसला हो रहा है, हर केस में सजा हो रही है। एबेटमेंट के चार्ज पे कभी तारीख में शहीद के किसी को सजा ही नहीं हुई, अब नई तारीख फैसलों की रकम हो रही है। मेरा ख्याल है अदलिया को सोचना चाहिए कि बंदूक जो है इनके कंधे पे रखी गई है, और इस निज़ाम में अदालती मेजेस्टी जो हैं और जो वकार हैं अदलिया का, वो मसख और लोगों की नज़रों में गिराया जा रहा है। कब तक जो है ये अदालतें इस्तेमाल होंगी? और वक्त बदलने की देर होती है। वही अदालतें जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को सजाएं दी और उनको मफरूर बनाया,
اسحاق ڈار صاحب کو پروکلیم ریفرنڈر بنایا، جائیدادیں ضبط کی، پھر وقت بدلنے کی دیر تھی کہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جناب بریتیں ہونے لگی. تو لہذا اس ماضی کے ساتھ اور اس تاریخی کریڈینشیل کے ساتھ عدلیہ کے فیصلوں کو کتنا کوئی سنجیدہ لے سکتا ہے؟ بے شک آپ وقتی طور پہ منصب یا سیٹ سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان کی عدلیہ کی، اور یہ کبھی بھی عدلیہ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی. خصوصاً جو آج عدالتوں کے سپیریئر جوڈیشری کے محترم جج صاحبان، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ہوتے ہوئے عدلیہ جس راستے پہ گامزن ہیں وہ راستہ جو ہے عدلیہ کے لیے تاریک رائے کھول رہا ہے. آج مروت صاحب آپ نے کہا کہ وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ وقت بدلے گا کون؟ پی ایم ایل این کے لیے جن کا آپ نے ذکر کیا تو شہباز شریف صاحب تھے جنہوں نے وقت بدلا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر مارچ تک رہائی نہ ہوئی تو پھر آپ عمران خان سے ملاقات کے بعد کوئی لاہ عمل بنائیں گے. اسی طرح محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ وہ ڈرافٹ پر سائن کرا لیں گے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ملنے دیں، میں عمران خان سے بات کر سکتا ہوں. یہ بدلے گا کون وقت؟ دیکھیں، میں تو مارچ کے میں خان سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ابھی کے پی حکومت نے پتہ نہیں باوجود میرے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کی ہیں، اور اگر یہ انتقامی کارروائیاں خان کی بین یا جس طرح مجھے بتایا گیا کہ خان کی ماں پہ ہوئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط بیانی ہوگی، لیکن اس کے بعد جو ہے میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا. یہ جو کے پی کی حکومت ہے، یہ جتنے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بڑی مارے کھائی ہیں، بڑے باغے پیرے ہیں. میں ان کم از کم اپنے پارٹی سے نکالا، گالم گلوچ کیا. آگے سے جو ہیں یہ جو رویہ ہے یہ امین خان کے دور میں نہیں ہوا، لیکن اگر یہ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مجھے ہی ایک دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، جس طرح یہ خود دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جہاں تک خان کی رہائی کا تعلق ہے، خان کی رہائی واحد حل، واحد آپشن، کوئی دوسرا الٹرنیٹو نہیں ہے. وہ ہیں عوامی ملگیر عوامی احتجاج میں. اگر 4 سے 5 لاکھ لوگ پی ٹی آئی نکال پائی تو پی ٹی آئی کے مسائل حل ہوں گے. نہیں نکال پائی اور کمزور احتجاج کیا تو پی ٹی آئی خود مزید ابتر صورتحال سے دوچار ہوگی. یہ سرور صاحب، یہ جتنے بندوں کی تعداد آپ بتا رہے ہیں، یہ نکالے گا کون؟ سہیل آفریدی صاحب لاہور آئے، انہوں نے وہاں پر آ کر موبلائز کرنے کی کوشش کی. اب انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ وہ 9 جنوری کو بروز جمعہ سندھ جا رہے ہیں، اور کہا کہ سندھ تیار ہو، کراچی تیار ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح موبلائز کر پائیں گے مختلف صوبوں سے لوگوں کو، اور لوگوں کو نکال پائیں گے؟ دیکھیں، یہ اکیلے سہیل آفریدی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے، گرچہ ان کا یہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے خوش آئند ہے، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا تو بہتر ہے. لیکن یہ بحیثیت پارٹی کو تنظیمی طور پہ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان اور کے پی میں متحرک ہونا چاہیے. ایک کمپین شروع کر دینی چاہیے، سوشل میڈیا پہ موٹیویشن لوگوں کو دینی چاہیے، ایک لائحہ عمل دینا چاہیے. دیکھیے 8 فروری کا جلسہ یا احتجاج اناؤنس ہوا ہے، اس کے کیا غرض و مقاصد ہے؟ جلسہ کر کے گھروں کو جانا ہے، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ نے احتجاجی تحریک، اس کے لائحہ عمل، اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا دینے ہیں، جب تک آپ ان چیزوں پہ قوم کو اعتماد میں نہیں لیں گے، میرا خیال نہیں ہے کہ اس طریقے سے، گرچہ انفرادی کوشش ہے سہیل آفریدی صاحب کی جو قابل ستائش ہے، لیکن مجھے ان کوششوں سے کوئی ملگیر احتجاج بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ صدر، وزیر اعظم، نواز شریف اور عمران خان سمیت 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے. پھر وزیر اعظم صاحب نے جو خود آفر کی، اور اس دفعہ آفر حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانے میں؟ دیکھیے، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، یا خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو جنگ ہے نا، وہ اب ذاتیات پہ آ گئی ہے. خان کے نام پہ انہوں نے کھاٹا لگایا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب موجودہ وقت میں خان کے ساتھ بیٹھ جائیں. نفرتیں اور کدورتیں جو ہیں وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، اور پیپل پارٹی اور نون کا اس میں کیا بلا ہے کہ خان کو جو ہے نظام میں واپس لائیں، کیونکہ خان ہی تو واحد خطرہ ہیں جو سیاسی طور پہ
پاکستان تحریک انصاف کو عوام کے زور پہ اقتدار دلا سکتا ہے۔ اور مروت صاحب، اب ایک طرف اگر احتجاج کی بات پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے اور دوسری طرف پھر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، یہ مذاکرات کو آگے بڑھنے دیں گے یا ڈی ریل کریں گے، حکومت پر پریشر ڈالنے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں، گن اینڈ کیرٹ والی پالیسی ہے نا، آپ کی احتجاجی طاقت اگر واضح طور پہ ابھرتی ہوئی نظر آئے گی، پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک پروٹیسٹ چلانے کے قابل پارٹی نظر آئے گی اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو اندیشہ پیدا ہوگا تو آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ بصورت دیگر جو ہیں پی ٹی آئی کو جو ہیں یہ منہ بھی نہیں لگائیں گے۔ اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو کہاں پر جا کر اندازہ ہوگا کہ مذاکرات کرنے پڑیں گے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمیں ایک تو نہ تو احتجاج کرنے دیا جاتا ہے، نہ ملاقات کرنے دی جاتی ہے، تو کہاں جا کر یہ احساس عمران خان کو خود ہوگا؟ عمران خان کو احساس تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ لوگ جو ان کے ارد گرد ہیں یہ ان سے ملتے رہیں گے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ ٹکراؤ کی پالیسی سجیسٹ کرتے ہیں۔ جب تک سین ایلیمنٹس بیرسٹر گور، علی امین خان، اسد قیصر، عاطف خان، ان جیسے لوگوں کو اور اچکزئی صاحب، ان لوگوں کو رسائی نہیں دی جائے گی، خان کو زمینی حقائق سے آگاہ نہیں کیا جائے گا، تو موجودہ جو پالیسی ہے اس کے تسلسل کے نتیجے میں تو 2026 بہت برا ثابت ہوگا۔ ابتدائی 3 ماہ میں واضح ہو جائے گا مارچ تک کہ پارٹی جو ہیں وہ کیا مزید چل سکتی ہیں یا پھر پارٹی کو چلانے نہیں دیا جائے گا، یہ مارچ تک واضح ہو جائے گا۔ آپ بھی کافی دکھی دکھائی دیے 2025 میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو آپ کا وہ تمام سلسلہ رہا، وہ ہم نے دیکھا، آپ نے سوشل میڈیا پر اس کا اظہار بھی کیا، اس دکھ کا اظہار بھی کیا۔ یہ بنیادی اختلاف ہے کیا؟ کیونکہ دیکھیں ایک طرف آپ ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، عمران خان سے ملنے کے حوالے سے، حکومت سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ نرمی کریں، تو کیا یہ سب لوگ ایک پیج پر ہو سکتے ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہو کر کوئی کمپین چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ گزر گیا جب ہم اکٹھے ہو سکتے تھے۔ میں اس وقت چیخا کرتا تھا پارٹی کے اندر، اب علی امین خان کو کون بٹھائے گا؟ جنید اکبر خان جو ہے اس کی بھی کرسی خطرے میں ہے۔ دیکھیں، پارٹی میں سارے فیصلے لوگوں کو بے عزت کر کے کیے گئے، لوگوں کو عوام کی نظروں میں گرایا گیا، لوگوں کی گالم گلوچ کی گئی، تو لہذا اب کون اپنی عزت نفس پہ سودا کرے گا؟ ان گالیوں کو جو ہیں جو 1 سال 1.5 سال سے مجھے پڑی ہے، دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ پارٹی میں کام کیا، تکلیف اٹھائی، چلے میرا چہرہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نے مجھے نکال دیا، یہ گالم گلوچ کی کیا ضرورت تھی جو 1.5 سال سے آپ کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا اب پلوں کے نیچے اتنا پانی بہ گیا ہے کہ پارٹی کے اندر لوگوں کو بٹانا یا مصالحت پہ راضی کرنا اب خان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ابتدا میں ہو سکتا تھا، تو بہت ڈیمیج ہو گیا ہے۔ اب تو جن لوگوں نے پارٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ ان کو مارچ تک نتیجہ دینا ہوگا، سلمانہ خان راجہ اور علیمہ خانم کو نتیجہ دینا ہوگا۔ نہیں دے سکیں گے تو یہ ورکر جنہوں نے ہماری ناؤ ڈبوئی ہیں، ہمیں بھی عزت کیا ہے، ان کے توپوں کا رخ بھی انہی لوگوں کی طرف ہوگا کہ بھائی آپ خود بھی نہ کر سکے اور جو کام کر سکتے تھے ان کو بھی کام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ ہمارا جھگڑا تو یہی تھا، ہم نے تو صرف احتجاج کی ذمہ داری مانگی تھی، نہ یہ خود کر سکتے ہیں اور نہ ہماری موجودگی ان کو اچھی لگتی تھی۔ تو علیمہ خانم صاحبہ تو موجود ہوتی ہیں وہاں پر، ملاقات کے لیے ہر بار جاتی ہیں، ان پر جس قسم کا وہ احتجاج کرتے ہیں جو پھر سلوک ہوتا ہے وہ تو ڈٹی ہوئی ہیں وہاں پر۔ آپ بھی کیا ان کے ساتھ وہاں پر جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں خان سے ملاقات کے لیے؟ تو کبھی کسی ایک دن 1000 لوگوں کو تو لے آتی نا، یہ کیا ڈٹ جانا ہے؟ پانی کا انتظار کرتے ہیں کہ کب پانی پھینکا جائے گا اور چھٹی ہوگی۔ دیکھیں وہاں یہ اڈیالہ جیل کے سامنے تو تماشا ہوتا ہے، ٹک ٹاک بنتی ہے، باقی خان اس سے رہا تو نہیں ہونے والا ہے۔ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور سارے ٹک ٹاک کرا جاتے ہیں اور جناب ویڈیو بن رہی ہیں، پانی پھینکا جا رہا ہے اور جناب چکری میں چھوڑ آتے ہیں، بات ختم۔ اسے کیا سیاست، کون سی سیاست ہو رہی ہے؟ کم از کم ایک سائزیبل اسٹرینتھ لوگوں کی بٹھا دیں تاکہ کوئی آپ پہ پانی نہ پھینک سکے۔ اتنی اوقات تو نہیں ہے نا پی ٹی آئی کی کہ یہ 1000 جمع نہیں کر سکتی ہیں اڈیالہ جیل کے سامنے۔ 200-300 لوگ آ جاتے ہیں اور یہی خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں۔
تو آپ نے سوچا کہ آپ ملاقات کرنے جائیں گے تو 1000 بندہ اکٹھا کر کے لے جائیں گے ساتھ؟ ویسے بار بار لوگ مجھے کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں تو میں اسلام آباد میں 50,000 لوگوں کو تنہا بغیر کسی پارٹی کے سپورٹ کے جمع کر سکتا ہوں، اور اگر کوئی مجھے چیلنج دیتا ہے تو میں پھر تاریخ بھی رکھ لوں گا۔ اچھا، تو آپ نے مارچ کی خود ہی تاریخ دی ہے نا، مارچ تک آپ نے انتظار کرنے کا کہا عمران خان کا، تو اس کے بعد کیا یہی لائے عمل ہوگا؟ ٹھیک ہے، لیکن کی حکومت جو ہے نا وہ میرے ساتھ ذاتیات پہ اتر آئی ہے، اور میرا خیال ہے مجھے پارٹی کے کسی دوست نے کہا ہے کہ جی یہ کسی کی طرف سے اشارہ ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر میں بالکل، لیکن یہ ہے کہ میری خواہش ضرور ہوگی کہ ایک ملاقات خان سے ہو جائے تاکہ اس کو بتا سکوں کہ ان کے اپنوں نے ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں۔ اور یہ پیپلز پارٹی، بلاول صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ کہلانے والے صدر آصف زرداری نے آگے بڑھ کر ثالثی کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی ہیں، اور آصف الزرداری صاحب نے بھی اس سے ملا جلا ایک بیان دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کردار ادا کر سکتی ہے جب ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، یا بلاول صاحب؟ ادا کر سکتی ہیں، وہ مفاہمت کی یقیناً بادشاہ ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو کب یہ سوچ آئے گی کہ ان کے پاس جائیں؟ وہ تو انا اور تکبر میں پنسے ہوئے ہیں، وہ سمجھیں گے، ورنہ اگر زرداری صاحب اور پیپل پارٹی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ سٹیپ ان کریں ملک کے مفاد میں، تو زرداری صاحب جو ہیں صدر ہیں اور پارٹی کی بڑی سے ہیں موجودہ معاملات میں، ہو سکتا ہے کوئی بہتر نتیجے ان کے لیے نکل آئے، لیکن پی ٹی آئی سے یہ توقع کرنا جو ہے کہ وہ ایسا اقدام اٹھائے گی، میرا خیال نہیں ہے۔ اور آخر میں پاکستان تحریک انصاف کا جو مطالبہ ہے مذاکرات کے حوالے سے، اور ایک حکومت کا مطالبہ ہے مذاکرات کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنا ہوگا اور حکومت کو بھی تھوڑی لچک دکھانی ہوگی، اور کیا مطالبات ٹیبل پر ہوں دونوں کی طرف سے تو معاملہ آگے بڑھے گا؟ یہ ہوائی قلعے ہیں، کوئی مذاکرات کی کسی بھی طرف خواہش نہیں ہے۔ مذاکرات کے لیے جو ماحول، جو سماج، جو وقت درکار ہوتا ہے وہ ابھی نہیں آیا ہے۔ جب حکومت کو ضرورت ہوگی مذاکرات کی وہ تب ہوگی جب ان کو اندیشہ ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہیں سڑکیں بھرنے جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی تب مذاکرات کے قابل ہوگی جب یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے نکال سکے گی، تب تک یہ ویسی ہی میڈیا کی۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب جو مذاکرات کا کہہ رہے ہیں، پھر وہ باقی معاملات بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ لیڈ کر پائیں گے مذاکرات؟ مذاکرات اگر بیرسٹر گوہر اور علی امین خان اور علی ظفر اور علی محمد خان جیسے لوگوں کے ہاتھ میں دیے جائیں تو شاید پی ٹی آئی جو ہیں وہ بہت سے مشکلات سے آج بھی نکل سکتی ہیں، لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اب راندہ درگاہ بن چکے ہیں، پی ٹی آئی جو ہیں ان سب کو سائیڈ لائن کر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عمر وسیع ہمارے ساتھ موجود تھے، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جن مشکلات کا شکار ہے ان میں سے نکلنے کے لیے راہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو خود ہی لچک سے نکالنی ہوگی، یہی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما سمجھتے ہیں، خاص طور پر سابقہ رہنما جس میں مروت صاحب بھی ہیں، فواد چودھری صاحب بھی ہیں، اور دیگر بھی ہیں۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ مشرق وسطیٰ پر ایک بار پھر خوف کے سائے منڈلانے لگے ہیں، لیکن اس بار جنگ کا آغاز جنگی طیاروں اور میزائلوں کے خوفناک حملوں سے نہیں ہو رہا۔ اس بار جنگ کا طبل ایران میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں سے بچتا دکھائی دے رہا ہے، جہاں مہنگائی اور بڑھتے ہوئے اخراجات زندگی کے خلاف جاری احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زوردار رد عمل دیتے ہوئے ایران میں ایک بار پھر مداخلت کی کھلی دھمکی دے ڈالی۔ ٹرمپ نے کہا اگر ایرانی حکام نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا تو امریکہ خاموش نہیں رہے گا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ امریکہ مکمل طور پر تیار ہے اور فوری کارروائی کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کی اس دھمکی کا فوری جواب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے سینئر مشیر کی طرف سے آیا۔ علی لاریجانی نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا ڈونلڈ ٹرمپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے داخلی مسئلے میں امریکی مداخلت کا مطلب پورے خطے میں انتشار اور امریکی مفادات کی تباہی ہوگا، جبکہ علی شیخانی نے کہا کہ ایرانی عوام امریکہ کے نام نہاد ریسکیو سے بخوبی واقف ہیں۔ ایران عراق، افغانستان اور غزہ میں امریکی مداخلت اور اس کے نتائج کو دیکھ چکا ہے، جسے کسی صورت نجات یا مدد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کی سلامتی کی طرف کسی بھی بہانے سے بڑھنے والا ہر مداخلت کرنے والا ہاتھ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی کاٹ دیا جائے گا۔ یہ تناؤ ایران میں احتجاج کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ ایران میں گزشتہ 3 برس کے دوران سب سے بڑے مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مختلف صوبوں میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
जबकि एहतजाज का आगाज इतवार के रोज तेहरान में ताजरों की हड़ताल से हुआ था, जो महंगाई, मुआशी जमूद और ईरानी करेंसी की कदर में शदीद कमी के खिलाफ था। बाद में ये मुजाहिरे दूसरे बड़े शहरों तक फैल गए और कम से कम 10 जामियात के तलबा भी एहतजाज में शामिल हो गए। ईरानी मईशत मगरबी पाबंदियों के बायस शदीद दबाव का शिकार है और गुज़िश्ता एक साल के दौरान ईरानी रियाल अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 1/3 से ज़ायद कदर खो चुका है। सरकारी आदद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर में महंगाई की शरह 52% तक पहुंच चुकी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुजाहिरीन के मुतालबात को जायज़ करार देते हुए हुकूमत से मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर दिया है। ताहम ईरानी हुक्काम ने खबरदार किया है कि अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, ईरान में इन मुजाहिरों की टाइमिंग बड़ी अहम है। ये मुजाहिरे ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर से मुलाकात हुई है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो ईरान पर नए हमले की इजाज़त तलब करने के लिए हुई, मगर हमला तो नहीं हुआ। ईरान में मुजाहिरों का आगाज हो गया। माहिरीन जिसके ताने बाने इसी मुलाकात से जोड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान में इसराइली जासूसों का मजबूत नेटवर्क मौजूद है। अब इसराइल खुलकर ईरान में एहतजाज करने वालों की हिमायत में भी सामने आ गया है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरानी मुजाहिरीन से कहा है कि अब सड़कों पर आने का वक्त आ गया है, वो एहतजाज करने वालों के साथ हैं। ये बात मोसाद ने फारसी जुबान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में की है, जिसे इसराइली फौज के रेडियो ने बुध के रोज नशर किया। पोस्ट में मोसाद ने ईरानी मुजाहिरीन से कहा है कि हम सिर्फ दूर से या लफ्जी तौर पर आपके साथ नहीं हैं, बल्कि हम जमीन पर भी आपके साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी मोसाद ईरानी मुजाहिरीन को ईरान के अंदर अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर चुकी है। जून 2025 में इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के दौरान इसराइल ने रजीम तब्दील करने की कॉल देते हुए लोगों को बाहर आने के लिए कहा था, जबकि जंग के दौरान इसराइल ने अपने जासूस नेटवर्क के जरिए ईरान की अस्करी क़यादत और जौहरी साइंसदानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। अब इस तनाजुर में मोसाद का बयान और अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान में मुदाखलत की धमकी, सवाल यह है कि क्या मशरक़ वस्ता में कोई नई और खतरनाक जंग शुरू होने जा रही है, और इन मुजाहिरों की असल हकीकत क्या है। सूरत हाल जानने के लिए इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राशिद नकवी साहब, जो कि तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम तर मामलात के हवाले से। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपके वक्त का। अब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, सबसे पहले तो सवाल ये है कि ये असल मसला है क्या? कम से कम 6 अफराद की हलाकत रिपोर्ट हुई है। क्या ये सूरत हाल मामूली एहतजाज से आगे बढ़ चुकी है? थोड़ा सा इस मामले को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे असेंबली के अंदर बजट का सेशन चल रहा था और यहाँ पे जो इनका बजटिंग सिस्टम है उसमें डॉलर के लिए एक फिक्स रेट जो है वो उसके अंदर बजट की जो सिलसिला होता है उसके अंदर फिक्स किया जाता है और उसी की बुनियाद पे फिर आइंदा जो है ना पूरा साल उसी रेट को सामने रख के जितने मामलात होते हैं, तो इस तनाजुर में मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ कि ये जो डॉलर रेट मुसलसल जो है वो बढ़ रहा है और ईरानी करेंसी जो है उनकी वैल्यू हो रही है, तो इसको हुकूमत बजट में इसका ख्याल रखे। यानी बेसिक इसका मुतालिबा इस इज्तिमा का या इस प्रोटेस्ट का यही था कि ये जो इस वक्त तेजी से तूमान गिर रहा है तो इसको बजट के अंदर इस अंदाज से मैनेज किया जाए ताकि कारोबारी तबके पे भी और अवाम पे भी इसका ज्यादा बोझ न पड़े। तो शुरू में तो ये इसी मुतालबे के साथ था और ये रूटीन के मुतालबात में से एक है। पहले भी बाज़ दफ़ा जब बजट का सेशन होता है तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इस वक्त जो ईरान की सूरत हाल है और जिस अंदाज से ईरान के खिलाफ पूरा एक इस्तेमार कह लें, साम्राज्य कह लें, या अमेरिका, इसराइल और उसके हवारी जो हैं वो हमले के ज़रिए से, जंग के ज़रिए से जो नताइज हासिल नहीं कर पाए, तो अब उनकी ख्वाहिश है कि वो किसी और तरीके से, चाहे वो प्रोटेस्ट के ज़रिए से, चाहे एहतजाज के ज़रिए से, चाहे इक़्तिसादी पाबंदियों के ज़रिए से या सफारती मुहासरे के ज़रिए से वही ख्वाहिश या वही अपनी जो उनकी तमन्ना है उसको पूरी कर सकें। तो वो इस तनाजुर में वो अपोजिशन का ग्रुप जो हमेशा एंटी रेवोल्यूशन रहा है और जो हमेशा इस मौजूदा निज़ाम का मुखालिफ रहा है, वो लोग भी मैदान में कूद पड़े। और ये माजी में भी ऐसे हुआ कि ये लोग बड़े मुश्तइल लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन माजी में हुआ, लेकिन ये मुजाहिरे इस वक्त जो हो रहे हैं ये पुरतशद्दुद कैसे हो गए, और क्या एहतजाज के हवाले से शिद्दत इतनी है कि ये बड़ी तहरीक इख्तियार कर सकती है?
طرف آ رہا تھا کہ یہ جو روٹین کا مظاہرہ تھا، ایک عام مطالبے تھے مارکیٹ کے اور عوام کے، اس کو اس گروہ نے کہ جو ہمیشہ مظاہروں کے ذریعے سے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے رجیم چینج کے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے اور انقلاب کی شخصیات کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی شروع کر دیتا ہے. تو شروع میں تو ایسے ہوا کہ بڑا اجتماع تھا، لیکن جو ہی اس طرح کے لوگ اس میں شامل ہوئے تو پھر اس اجتماع کی وہ شدت نہیں رہی، اس میں عوامی قوت تو کم ہو گئی اور وہ جو اصل مطالبے والے لوگ تھے وہ تو اس سے نکل گئے. یہ لوگ البتہ باقی رہے اور چند اور شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے، لیکن وہ مظاہرے اتنی شدت سے نہیں تھے جتنا اس وقت میڈیا پیش کر رہا ہے، کیونکہ ایران کے خلاف جس انداز سے میڈیا وار ہے، نفسیاتی جنگ ہے، ہارڈ وار، سافٹ وار، ہر طرح کی پوری دنیا تو ان کے خلاف فوری اکٹھی ہو جاتی ہے نا، ذرا سا کوئی موقع ملے صحیح ان کو. تو وہ اس انداز سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے اس وقت کہ جیسے جناب ابھی حکومت چینج ہو جائے گی اور رجیم چینج کی بس آج نہیں تو کل کی خبریں سامنے آ جائیں گی. ایسا نہیں ہوا. جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ بھی تہران سے باہر ایک چھوٹے سے شہر کے اندر، وہ بھی چند بدماشوں نے خود پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا ہے اور اس پولیس اسٹیشن سے جوابی کارروائی میں وہ مارے گئے ہیں. وہ کسی پروٹیسٹ میں نہیں مارے گئے. جیسے ہوتا ہے نا کسی شہر کے اندر ایک مخصوص اس طرح کا گروہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی وقت کی انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی انتقام لے سکے پولیس والوں سے، کسی سے، تو وہ نظام کے خلاف یا حکومت کے خلاف سے کم اس پولیس اسٹیشن کے عنوان سے تھا اور اس میں ظاہر ری ایکشن بھی ہوا. ظاہر جب آپ تھانے کو جلانے کے لیے آئیں گے تو آگے سے پھول تو نہیں برسائے جائیں گے نا، آگے سے بھی مقابلے میں اسی طرح کا جیسے اگر فائر ہو رہا ہے تو جواب میں بھی فائر ہی آئے گا. تو وہ 3 سے 4 تو وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری ہیں بہت سارے دعوے بہت زیادہ ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں باقاعدہ سوشل میڈیا پہ خبریں نشر ہو جائیں گی، فلاں مارا گیا اور فلاں قتل ہو گیا اور فلاں کو پولیس نے یہ کر دیا، اور 2-3 گھنٹے کے بعد ان کی پھر اوریجنل ویڈیو بھی آ گئی، بھئی ہم تو زندہ ہیں، بھئی ہمیں کیوں زندہ مار رہے ہیں آپ. تو یہاں پہ ایک پروپیگنڈا وار ہے، بڑی شدت کے ساتھ وہ چل رہی ہے. اور آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ شاید ایران دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کی اپنی زبان میں اس کے مخالف چینلوں کی تعداد بیرون ملک زیادہ ہے. یعنی اس وقت اگر ایران کے اندر 10 سے 15 چینل ہوں گے فارسی کے تو اس سے 2 گنا یا 3 گنا ایران مخالف یعنی انقلاب مخالف یا اسلامی حکومت کے مخالف چینل جو ہیں وہ فارسی میں چل رہے ہیں، چینلز چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ جنگ چل رہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو اس کا تو حساب ہی نہیں ہے کہ وہ جس انداز سے باہر سے حملے ہو رہے ہیں اس پہ، ٹیلی گرام ہو، واٹس ایپ ہو، ایتا ہو، ہر جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا کا کوئی فیس بک ہو، کسی ذریعے سے وہ جو ہے نا وہ پیچھے ٹھیک ہے. لیکن اس تمام تر حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ایک وارننگ ہے ایرانی حکومت کے لیے یا پھر وقتی دباؤ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، اور ایرانی حکومت اس صورتحال کو کیسے ڈیل کر رہی ہے یا کیسے دیکھ رہی ہے؟ پریزیڈنٹ پزشکیان نے فوری طور پہ کہا بھی جو ان کے مطالبات ہیں فوری طور پہ اپنے ہوم منسٹر سے انہوں نے کہا کہ جائیں ان سے سنیں، ان سے بیٹھیں. کوئی ایسا کوئی دشمنی یا اپوزیشن کی وہ سطح تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی بات ہی نہ سنیں اور صورتحال جو ہے وہ کلیش میں بدل جائے. وہ مذاکرات کا سلسلہ تاجروں سے جنہوں نے مظاہرے شروع کیے ہیں یا جن عوام کے ان نمائندوں نے کہ جنہوں نے اقتصادی مشکلات یا ڈالر یا کرنسی ڈی ویلیو کی وجہ سے ان کے ساتھ مذاکرات چل بھی رہے ہیں، کامیاب بھی رہے ہیں. اور آج تو میں ابھی پورے تہران گھوم پھر کے آیا، مجھے تو کہیں پہ بھی 2-4 بندے بھی اکٹھے نظر نہیں آئے. البتہ ممکن ہے کسی دور دراز علاقے میں یہ کرتے یوں ہیں کہ یہ 400-200 بندے اکٹھے کرتے ہیں، ایک مظاہرہ کرتے ہیں، اس کی پھر ویڈیوز بناتے ہیں اور پوری دنیا میں وائرل کر دیتے ہیں کہ جیسے جناب بڑا مظاہرہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. ایسی صورتحال تہران کو تو میں خود عینی شاہد ہوں، تہران میں تو ایسے ہے نہیں. لیکن ماضی میں ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جس طرح جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو نیتن یاہو نے ایرانی عوام سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ وہ رجیم چینج کی جانب بڑھیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح ایران کے اندر ایک پورا نیٹ ورک ہے اسرائیلی جاسوسوں کا جس سے وہاں پر سائنسدانوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور جب حملہ بھی کیا گیا تھا تو اسی نیٹ ورک کے تھرو ایک بڑا ایران کے اندر حملہ کیا گیا تھا. تو اب موساد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم لفظی طور پر نہیں بلکہ ایران کے لوگوں کے ساتھ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں. تو ایران اس بیرونی مداخلت کو کیسے دیکھ رہا ہے اور کاؤنٹر کرے گا؟ ایران کے انقلاب کے جو اسلامی انقلاب کے دشمن ہیں وہ پوری دنیا میں بیٹھے ہیں، بالخصوص یورپ میں ان کے مراکز ہیں، MKO کے نام سے ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور ان کو امریکہ بھی قبول کرتا ہے، یورپ نے بھی ان کو باوجود اس کے کہ وہ دہشت گرد قرار دیے جا چکے ہیں بعض ممالک کی طرف سے.
لیکن پھر بھی ان کو باقاعدہ وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ سہولیات فراہم کرتے ہیں، ان کے سہولت کار بن کے ایران کے خلاف پروپیگنڈے میں ان کو استعمال کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے افراد موجود ہیں ان کے اکا دکا بہت ہی محدود مٹھی بھر عناصر موجود ہیں ملک کے اندر بھی، جو اس طرح کے مواقع پہ سامنے آ جاتے ہیں اور پھر وہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ اور یہ والا کام کرتے ہیں. اور ہر دفعہ یہ ہوتا ہے جب بھی مظاہرے ہوتے ہیں تو یہ محدود گروہ نکلتا ہے، یہ باقاعدہ ٹرینڈ گروپ ہیں، ان کو باہر سے باقاعدہ ابھی پرسوں ایک گروہ جو انہوں نے پکڑا ہے جس میں 5 وہ افراد تھے کہ جنہوں نے امریکہ میں اپنا زندگی کا زیادہ حصہ گزارا ہوا تھا اور وہ آئے ایک دن پہلے. اسی طرح 2 کسی اور یورپی ملک کے 7 بندوں کے تو باقاعدہ انکشافات ابھی میڈیا میں سامنے آئے ہیں کہ ہم نے ان مظاہروں کو ایسے کرنا تھا اور اس طرح ان میں اشتعال پیدا کرنا تھا. تو یہ ایک جنگ ہے جو ایران کے اسلامی انقلاب کو اور ایران کی یہ 40-45 سالہ تاریخ کو جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ تو اسی ایم کیو او نے 12,000 کے قریب ایران کی اہم شخصیات کو شہید کیا ہے، جس میں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، پارلیمنٹ کے اراکین، اہم شخصیات، اسکالرز، پروفیسر. تو یہ ایک جنگ ہے منافقین کی، جن کو یہ اپنے آپ کو تو یہ ایم کیو او کہتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ منافقین کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں ایرانی سوسائٹی کے اندر. تو یہ جنگ ہے، جب بھی کوئی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ میدان میں آتے ہیں اور پھر منہ کی کھاتے ہیں اور پھر سال 2 سال خاموش رہتے ہیں. لیکن میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے ناظرین تک پہنچاؤں کہ جب یہ عوامی مظاہرے جو نیچرل یا اوریجنل مظاہرے ہوتے ہیں اور ان کے مطالبات بھی صحیح ہوتے ہیں اور ہر عوام اپنی حکومت سے مطالبے کرتی رہتی ہے، جب ان مظاہروں کے پیچھے اسرائیل یا امریکہ آ جاتا ہے تو وہ اپنی اکثریت کھو جاتے ہیں. پھر وہ پہلے اکثریت میں ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. جب اوپنلی مثلا آج ٹرمپ صاحب نے صبح جو ہے وہ اپنے اس پہ ٹویٹ کر دیا اور اسرائیل کے نیتن یاہو نے اور ان کے موساد نے بھی اس طرح کی چیزیں کی ہیں، تو اس کا نقصان پہنچتا ہے ہمیشہ جو یہاں کے مظاہرین ہیں. اس میں پھر عوام کٹ جاتی ہے اور اس میں ایک محدود طبقہ رہ جاتا ہے جو وہی ہوتا ہے کہ جو جلاؤ گراؤ اور بدامنی کا باعث بنتا ہے اور پھر کنٹرول. لیکن ڈاکٹر صاحب، اسلامی انقلاب نے ایران کو دیا کیا؟ اگر ایرانی عوام کی نظر سے دیکھیں تو جو کچھ لوگ مطالبہ کرتے ہیں وہ کمپیریزن کرتے ہیں ڈالر کا ریٹ کہاں پر ہے ایران کی کرنسی کے ساتھ، پھر وہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کہاں تک پہنچ گئی ہے اور اپرچونٹیز کیا ہیں، وہ ان چیزوں کا کمپیریزن کرتے ہیں. تو کیا یہ صرف مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے یا وہاں پر جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ اس نظام کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور عدم اعتماد ہے اس نظام کے خلاف جو وہاں پر ہے؟ عوام کے سامنے بھی آتے ہیں، یہاں پہ میڈیا میں یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا یا اتنی پابندی ہے اور جسے کہتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے کہ کوئی اپنے مطالبات کو بیان نہیں کر سکتا. یہ آتا ہے، حکومت پہ شدید اعتراضات ہوتے ہیں اور حکومتوں کے جو نمائندے ہیں جواب بھی دیتے ہیں. لیکن اس بات کو تو ماننا پڑے گا نا کہ اس پر پوری دنیا ایران کے مخالف ہے. امریکہ اور اسرائیل نے ایک جنگ کے ذریعے سے ایک تبدیلی لانے کی کوشش کی، رجیم چینج کی، اس میں اس کو بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس نے عوام کو میدان میں لانے کی کوشش کی، اس میں ان کو بری طریقے سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پھر آپ دیکھیں 45 سال سے ان پہ سینکشن کون سی دنیا کی سینکشنز ہے جو ایران پہ انہوں نے نہیں لگائی، اور میکسیمم پریشر والی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام پہ دباؤ ہے، لیکن عوام اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ حکومت نے تو اپنی طرف سے کوشش کی، امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے. عین مذاکرات کے دوران امریکہ نے اسرائیل کے ذریعے سے حملہ کروا دیا، پھر خود بھی حملہ آور ہو گیا ہے، ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کی کوشش کی. حالانکہ ایران این پی ٹی کا ممبر ہے، وہی اسرائیل کے جو نا این پی ٹی کا ممبر ہے جس نے اوپنلی ایٹم بم بنا لیے ہیں، جس کے پاس بڑی تعداد میں وار ہیڈز موجود ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا اور ایران کے ایٹمی پروگرام کو جو ہے پوری دنیا میں متنازع بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو ایرانی عوام بالآخر حکومت اور حکومت کے جو جسے آپ کہتے ہیں ایکسپرٹ ہیں، سیاسی ماہرین ہیں، وہ چیزیں فیڈ کرتے رہتے ہیں اپنے میڈیا کے ذریعے سے بھی. ملک اس وقت اس دباؤ میں ہے، ملک تو نہیں چاہتا یا ملک کے حکمران تو نہیں چاہتے کہ عوام بھوکے مریں، عوام کے لیے مسائل پیدا ہوں. عوام کی مشکلات کے حل کے لیے عالمی طور پہ مثلا ایران اگر ڈپلومیسی کے اگر آپ فیلڈ میں چلے جائیں تو ایران نے پوری کوشش کی کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں اپنی شمولیت سے اقتصادی دباؤ کو کم کروائے، یا مثلا برکس میں جا کے انہوں نے
اس اتنے بڑے عالمی ادارے میں جا کے انہوں نے اسی موضوع پہ کہ اقتصادی لحاظ سے دباؤ کم ہو. بہت شکریہ. ڈاکٹر راشد نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پروفیسر ہیں تہران یونیورسٹی کے اندر اور اس تمام تر معاملے کے حوالے سے اپنے رائے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین ایک بریک, لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا کراچی شہر کا خوبصورت ماضی پھر سے لوٹ رہا ہے یا نہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, کراچی شہر کا خوبصورت ماضی پھر لوٹ رہا ہے. وہ شہر جس کی پہچان کبھی ڈبل ڈیکر بسیں ہوا کرتی تھی, جہاں بس کی اوپری منزل سے شہر کو دیکھنا زندگی کا یادگار تجربہ تھا, آج اسی تاریخی روایت نے نئی شکل میں واپسی کی ہے اور کراچی میں ڈبل ڈیکر بس سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. یہ بسیں آزمائشی طور پر ملیر سے شارع فیصل تک چلائی جا رہی ہیں. ڈبل ڈیکر بسوں کی واپسی محض ایک نئی ٹرانسپورٹ سروس نہیں بلکہ کراچی کی تاریخ کا ایک اہم باب دوبارہ کھلنے کے مترادف ہے. 1960 اور 1970 کی دہائی میں یہی بسیں شہر کی شراکت ہوا کرتی تھی, جو صدر, بندر روڈ, ایم اے جناح روڈ سے شہریوں کو منزل پر پہنچاتی رہیں. لیکن پھر وقت کے ساتھ بڑھتی آبادی, ٹریفک دباؤ اور انتظامی مسائل کے باعث یہ بسیں سڑکوں سے غائب ہو گئی, مگر شہریوں کی یادوں اور خواہشات میں زندہ رہیں. آج ان بسوں کی واپسی کو اسی تاریخی پس منظر میں ایک خوشائن پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا دعویٰ ہے کہ 2026 تک کراچی کے شہریوں کو پہلے سے کہیں بہتر ٹرانسپورٹ سہولیات فراہم کی جائیں گی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر نئے سال میں شہر کی ہر بڑی سڑک پر ڈبل ڈیکر بسیں نظر آئیں گی. پیپلز بس سروس میں اس وقت روزانہ 1 لاکھ مسافر سفر کر رہے ہیں. حکومت سندھ کا ہدف ہے کہ نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے ہر ضلع میں بس سروس شروع کی جائے. اسی سلسلے میں پیپلز بس سروس میں 4 نئے روٹ شامل کیے گئے اور 40 نئی بسوں کا اضافہ کیا گیا ہے, جس کے بعد کراچی میں بسوں کی تعداد 300 جبکہ سندھ بھر میں 340 ہو گئی. پیپلز بس سروس میں ڈیزل, الیکٹرک اور ہائیبرڈ بسیں شامل ہیں, جن میں کچھ بسیں بیٹری جبکہ کچھ پر کیپیسٹر پر چلتی ہیں, جبکہ جو جدید اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کی جانب ایک قدم ہے. دوسری جانب کراچی میں اورنج لائن اور گرین لائن بس سسٹمز کو بھی باہم منسلک کیا جا چکا ہے, جس کے تحت مسافر اب ایک ہی کارڈ کے ذریعے دونوں بس سروسز میں سفر کر سکیں گے, جس سے سہولت میں نمایاں اضافہ متوقع ہے. جہاں حکام کے مطابق دونوں بس سسٹمز کو ملانے کے بعد یومیہ مسافروں کی تعداد بڑھ کر 1 لاکھ تک پہنچنے کا امکان ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تقریباً 3 کروڑ آبادی والے شہر کراچی کے لیے کیا یہ بس سروس کافی ہے؟ اس حوالے سے سندھ حکومت مزید کیا کر رہی ہے, ان تمام سوالوں کے جواب آج اس پروگرام کے اندر جانیں گے. نادر گبول صاحب, ترجمان سندھ حکومت, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نادر گبول صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب تک کراچی کے حوالے سے مجموعی طور پر کتنی بسز متعارف کرائی جا چکی ہیں اور کیا ٹائم فریم ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ جس کے اندر جو بھی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو ریفارم کرنے کے حوالے سے بنیادی چیزوں کو مکمل کیا جائے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پرانا وعدہ تھا, بلکہ پارٹی کی حکومت سے پہلے بھی عوام کی ڈیمانڈ ہوتی تھی ٹرانسپورٹ, کیونکہ کراچی ایک اتنا بڑا شہر, ایک میگا سٹی ہے, کروڑوں کی آبادی ہے یہاں پہ, تو کسی بھی دنیا کے بڑے شہر میں ماس ٹرانزٹ ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے. مگر الحمدللہ یہ عوام کی جو ڈیمانڈ تھی اور عوام کے ساتھ جو وعدہ تھا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے پوری کی. اور تقریباً 2 سال پہلے ہم نے پیپلز بس سروس کا جو ہے انوگریشن کیا. پھر ہم نے پنک بسز لائی صرف خواتین کے لیے مخصوص. ابھی گزشتہ 2 دن پہلے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تو نہیں, میں نے کچھ فوٹوز دیکھی ہیں کہ جب پاکستان الحمدللہ دنیا کے بڑے ممالک میں کنسیڈر کیا جاتا تھا اور کراچی کا ایک نام ہوتا تھا پوری دنیا میں, تب بھی ڈبل ڈیکر بسز ہوتی تھی. اور انفارچونیٹلی ایک برا دور ایم کیو ایم کا کراچی کے اوپر جو مسلط ہوا تھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ جلاؤ گھیراؤ اور بسز اور ماس ٹرانزٹ کو تباہ کر دیا گیا. تو وہ دور سے اب ہم جب نکلے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ سے کراچی شہر کی عوام کو تحفے میں ڈبل ڈیکر بسز دی ہیں, جو کہ لنڈن میں پائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ بہت تیزی سے ریڈ لائن روٹ کے اوپر کام چل رہا ہے, گرین لائن منصوبے پہ کام چل رہا ہے, یلو لائن پہ کام چل رہا ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں, پھر خواتین جو ہیں ہماری اسٹوڈنٹس اور جو ورکنگ کلاس ویمن ہیں, ان کے لیے پنک اسکوٹیز ہم نے متعارف کرائی. آنے والے دنوں میں پنک ٹیکسیز بھی ہم لا رہے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن ہے کراچی شہر کے لیے کہ جو ٹریفک کے جو ایشوز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ماس ٹرانزٹ لایا جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جب تمام جو پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے, جیسے کہ ریڈ لائن, گرین لائن, یلو لائن,
تو کراچی کا جو شکل ہے وہ ایک ماڈرن جیسے دنیا کے ویسٹرن کنٹریز کے سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک کے طرز پہ انشاءاللہ کراچی کا ایک شکل ہم بنا کے دکھائیں گے. اچھا گبول صاحب، کیونکہ کراچی کا موازنہ لاہور سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور یہ لاہور میں رہنے والے لوگ نہیں کرتے بلکہ وہ انفلوئنسرز، اداکار، میڈیا سے وابستہ لوگ یا عام شہری جب وہ لاہور کا وزٹ کرتے ہیں تو پھر کراچی سے موازنہ کرتے ہیں. تو کراچی کو لاہور جیسا بنانے کے لیے کیا رکاوٹ درپیش آ رہی ہے؟ اور پھر آپ نے ایم کیو ایم کا ذکر کیا تو گزشتہ 10 سالوں سے کوئی سیاسی چیلنج تو آپ کو ایم کیو ایم کی طرف سے نہیں تھا، پھر رکاوٹ کیا رہی؟ جو ایم کیو ایم نے اپنے تقریباً 30 سال وہ مسلط تھی کراچی شہر کے اوپر، اور جو انہوں نے بارودی سرنگ چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ ابھی بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ کلیئر کیا ہے. جو چائنا کٹنگ، جو ایلیگل شادی ہال، جو ایلیگل کنسٹرکشن ایم کیو ایم نے بنائی، اسی کی وجہ سے کراچی کا وہ حال بن گیا تھا جو ہم پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ رہے تھے. تو ابھی بہت مشکلوں سے ہم نے ترقی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہم نے کراچی کی ٹریفک کو بہتر کرنے کے لیے جو ٹریک سسٹم ہے، جو جس کو ای چالان عام لفظوں میں کہتے ہیں، اس سے بہت فرق آیا ہے. جو جس طرح کی ایک وائلڈ قسم کی کراچی کی ٹریفک بن چکی تھی، ابھی لوگ جو ہیں لین بھی فالو کر رہے ہیں، سگنل بھی فالو کر رہے ہیں. جو آپ رنگ روڈ کی بات کر رہے ہیں، کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شاہراہ ذوالفقار شہید ذوالفقار علی بھٹو ابھی ریسنٹلی لانچ کیا ہے، جس کی وجہ سے کراچی کی ٹریفک سچویشن بہت بہتر ہو گئی ہے. آنے والے دنوں میں مزید ہم روڈز بنانے جا رہے ہیں. شاہراہ فیصل جو کراچی کا سب سے پرانا شاہراہ ہے، اس پہ تجاوزات ہوتے تھے، اس کو ہم نے کلیئر کرا کے اس میں دونوں طرف ہم نے لینز ایکسٹینڈ کیے ہیں. گلستان جوہر میں فلائی اوور بنایا ہے، ہم نے شہید ملت روڈ پہ فلائی اوور بنایا. بہت سارے مین روڈ تو ہم نے بھی سگنل فری کیے ہیں الحمدللہ، اور کراچی کی عوام اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے کہ ہم بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. کراچی اور لاہور کا تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے نا. کراچی کا صرف گلستان جوہر اور گلشن ہی لے لیں تو وہ پورے لاہور کے برابر ہے. کراچی ایک میگا سٹی ہے، 3 کروڑ کے قریب آبادی ہے. یہاں پہ بہت زیادہ بلڈنگز کھڑی ہوئی ہیں آلریڈی، اور جو ایک پرانا انفراسٹرکچر تھا، ظاہر سی بات ہے اس کو ایک حد تک ہی ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ہم بلڈنگیں گرا کے روڈ تو نہیں بنا سکتے، پر جو ٹریفک کی جو ایشوز ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے یہ جو سگنل فری کوریڈورز ہیں اس میں اضافہ کیا ہے. ہم نے ٹیکنالوجی کو متعارف کرایا ہے. ماس ٹرانزٹ ہم لا رہے ہیں تاکہ کم سے کم لوگ گاڑیاں خریدنے کی طرف ان کا رجحان ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو ماس ٹرانزٹ ہے اس کا استعمال کریں. کیونکہ ترقی مجھے کسی نے ایک بہت اچھی چیز کہی تھی ایک وقت، کہ ڈیولپڈ کنٹری وہ ہوتی ہے جہاں پہ پیسے والے لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں میں نہیں بلکہ ٹرینوں میں اور بسوں میں سفر کرتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم بھی اسی طرف ہی بڑھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیاں گھر چھوڑ کر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یہ جو بسز ہم نے دیے ہیں یہ کوئی معمولی بسز نہیں ہیں، یہ ورلڈ کلاس بسز ہیں، اور ان میں ایئر کنڈیشن فیسلٹی ہے، بہت کمفرٹیبل ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے بھی جو پروجیکٹس ہیں یہ بھی ورلڈ کلاس ہی ہوں گے. اور بلاول صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ابھی پنجاب کے کسی شہر کے ساتھ نہیں ہے، ابھی ہمارا مقابلہ انٹرنیشنل سٹیز کے ساتھ ہے، اور ہم ایک انشاءاللہ گلوبل ماڈرن سٹی بنا کے دکھائیں گے کراچی کو. لیکن قبول صاحب، کچھ ڈیڈ لائنز بھی ہوتی ہیں مختلف معاملات کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ کراچی کے لیے پروجیکٹس اناؤنس ہو رہے ہیں لیکن وہ اس مقدار کے اندر نہیں ہے کہ وہ تمام عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. پھر دوسری طرف میں ایگزامپل کے طور پر ایک لاہور میں سیف سٹی کے نام سے پروجیکٹ ہے، وہ لاہور میں بھی فعال طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، پورے پنجاب کے دیگر اضلاع کے اندر بھی وہ کام کر رہا ہے، اور تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 70% اس سے کرائم ریٹ میں کنٹرول ہوا. اب کراچی کے حوالے سے جب اسی قسم کے پروجیکٹ کی بات کی جاتی ہے تو وہ ہمیں نامکمل نظر آتا ہے، اور کراچی میں ضرورت بھی اس کی زیادہ ہے. تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ سیف سٹی پہ بھی کام تیزی سے چل رہا ہے. 1300 کیمراز ہم نے تقریباً لگا دیے ہیں، اور 13,000 انشاءاللہ ٹوٹل کیمراز لگنے ہیں. اور یہ جون تک کا ٹائم فریم جو پولیس کے اعلیٰ جو افسران ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جون تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور کرائم کراچی میں الحمدللہ بہت کم ہوا ہے. کوئی کرائم ہوتا بھی ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کر دیا جاتا ہے. جو ابھی آلریڈی کیمراز لگے ہیں اس کی مدد سے بہت سارے ہم نے کرائمز روکے بھی ہیں. اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا بھی ہے تو ہم نے مجرم کو پکڑا بھی ہے، اس کو سزا بھی دی ہے.
یہ انشاءاللہ جب باقی جون تک 13,000 کیمراز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس میں مزید بہتری آئے گی، اور کراچی کرائم فری تو نہیں ہو سکتا کیونکہ شکاگو اور نیو یارک اور لنڈن میں بھی کرائم ہے، مگر کرائم بہت کم ہو جائے گا انشاءاللہ کراچی۔ ٹھیک ہے، یعنی آنے والے وقتوں کے اندر کراچی کی عوام کے لیے مزید خوشخبریاں ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ ترجمان سندھ حکومت نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔